अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइस। हम सूरह मरियम जो कि कुरान की 19 नंबर की सूरत है उसका तर्जुमा और फुटनोट्स पढ़ रहे थे। तो लास्ट 2 वीडियोस में जो है हमने सूरह मरियम स्टार्ट की थी और शुरू के 2 रुकू हमने पढ़ लिए हैं, जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, जाके देख सकते हैं उसका तर्जुमा और तफसीर। इस वीडियो में इंशाल्लाह हमने जहाँ से लास्ट वीडियो में छोड़ा था उससे आगे से स्टार्ट करेंगे। तो हमने सूरह मरियम जो है शुरू से ही स्टार्ट किया, उसका तर्जुमा भी फुटनोट्स भी, और फिर जो पढ़ के जो मैं खस करती हूँ उससे जो मुझे समझ में आया वो मैं आपके सामने रखती हूँ। मैं कोई आलमा वगैरह नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। मे अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक्स। अच्छा, इसके अलावा मैंने जो है सूरह कहफ इन इट्स इंटायरिटी यानी पूरी सूरह कहफ जो है मैंने जो 18 नंबर की सूरत है, सूरह मरियम से पहले जो सूरत है सूरह कहफ, उसका पूरा तर्जुमा और तफसीर जो है वो मेरी वीडियोस में मौजूद है, आप जाके देख सकते हो। मतलब अच्छे से मैंने उसको थोड़ा सा एलैबोरेटेड फॉर्म में उसको बताया है। तो आज जो है जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में लीव किया था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं आगे पढ़ रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट वीडियो में यानी कि सूरह मरियम जो है स्टार्ट हो रही है, तो उसमें जो है ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और पिछली वीडियो जो है जो दूसरी वीडियो थी उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र था कि किस तरह से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है तो क्या किस तरह के वो मामलात पूरा वाक़या है मौजूद। अब इस वीडियो में जो है वो क्या है वो हम अब पढ़ रहे हैं। और इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करो। अब इसमें जो है ये जो हम आगे पढ़ रहे हैं इसमें अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा है। कितनी खूबसूरती है कि पहली उसमें जो है शुरू हो रही है ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ, दूसरा जो है वो जो है सेकंड पार्ट है, जो दूसरा रुकू जो हमारा था पार्ट 2, तो उसमें जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के और मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र था और किस तरह से होता है। और अब इस वीडियो में उसके आगे जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है, जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे। मैं तर्जुमा पढ़ रही हूँ सबसे पहले आपके सामने। और इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करो। बेशक वो एक रास्तबाज इंसान और एक नबी था। इन्हें ज़रा उस मौके की याद दिलाओ जबकि उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप क्यों उन चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना सुनती हैं ना देखती हैं और ना आपका कोई काम बना सकती हैं। अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा। अब्बा जान, आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अजाब में मुब्तला ना हो जाएं और शैतान के साथी बनकर रहें। बाप ने कहा, इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, सलाम है आपको, मैं अपने रब से दुआ करूंगा कि आपको माफ़ कर दे। मेरा रब मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है। मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूँ मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूँ और उन हस्तियों को भी जिन्हें आप लोग खुदा को छोड़कर पुकारते हैं, जिन्हें आप खुदा को छोड़कर पुकारा करते हैं। मैं तो अपने रब ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद ना रहूंगा। बस जब वो उन लोगों से और उनके माबूदाने गैर अल्लाह से जुदा हो गया तो हमने उसको इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम जैसी औलाद दी और हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उनको सच्ची नामवरी अता की। यहाँ पे रुको एंड होता है। अब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा, इसमें कोई फुटनोट्स नहीं है। तो और फिर इसके आगे मेरा ख्याल है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है। तो कितनी खूबसूरती है कि पहले जो है ज़करिया अलैहिस्सलाम और फिर उसके बाद मतलब उनको जब याहिया अलैहिस्सलाम वो दुआ करते हैं याहिया अलैहिस्सलाम के लिए और उनको याहिया अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, और फिर दूसरे रुकू में जो है इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें जो है वो फिर से आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है और इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है वो बयान हो रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये वो वाला किस्सा है कि जो है जब वो बुतों को तोड़ते हैं, जब ये लोग जब गैदरिंग में जाते हैं, इसका कोई तफसीर वगैरह मतलब फुट नोट्स मौजूद नहीं है, लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जब वो अलग हो जाते हैं यानी कि जब वो मौजूद होते हैं उनके साथ, तो सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है कुछ इस तरह का भी वाक़या हमने पढ़ा था ना पहले। इट सीम्स लाइक इट, आई कुड बी रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट एन आलमा, लेकिन आई जस्ट फील दैट ये वो वाक़या है कि जब पीछे से जो है वो जब ये लोग चले जाते हैं किसी ओकेजन पे तो ये पीछे रहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारे बुतों को तोड़ देते हैं और उनके एक बड़े बुत को छोड़ देते हैं ताकि जब ये लोग वापस आएँ तो उससे जो है सवाल कर सकें और किस तरह से जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे जब वो लोग वापस आते हैं और बोलते हैं कि इब्राहीम क्या तूने बुतों को तोड़ा, तो क्या मतलब जिस तरह से वो पूरा एक चीज़ जो है वो बिल्ड कर सकें कि उन लोगों को सेंस आए कि जो है वो जिसको पूज रहे हैं उसमें बेवकूफ़ी है और मतलब उसमें कोई मतलब ऐसे माबूद हैं जो उनके ऊपर अगर मक्खी भी बैठे तो उसे उड़ा ना सकें।
تو اس طرح سے مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، اور پھر نمرود کے بھی بعد کا واقعہ، اور ساری چیزیں اس کے مطلب یہ بالکل لاسٹ سٹیج پہ ہے، جس طرح سے ان کا مکالمہ ہے ان کے ابا سے، اور وہ چھوڑ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور تو یہاں پہ رکوع بھی اینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. بے شک وہ ایک راست باز آدمی انسان اور ایک نبی تھا. اچھے انسان تھے، سیدھے راستے پہ چلنے، ایک راست باز انسان تھے، ایک نبی تھے. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ. اب یہ وہ موقع کی یاد دلاؤ، یعنی اس موقع کی وہ واقعہ جو ہے یاد دلاؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں. اب دیکھیں وہ جس طرح سے بات کر رہی ہیں اس کے بعد کا واقعہ لگ رہا ہے، ان کے اندر جو ہے سینس نوک کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے لوگوں میں بھی اور پھر اپنے ابا جان پر بھی، کہ جن چیزوں کی آپ عبادت کرتے ہیں نہ وہ سنتی ہیں نہ وہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں. آپ ان کی عبادت کرتے ہیں، مجھے یہ دے دو، مجھے اولاد دے دو، مجھے بارش کروا دو، مجھے مال دے دو، کچھ بھی نہیں کر سکتی، آپ کا کوئی کام نہیں بنا سکتی. ان کے اوپر مکھی بھی بیٹھے گی تو اسے اڑا نہیں سکیں گے. جیسے بتوں کو توڑا تھا اور بولا تھا کہ بڑے بت سے پوچھ لو، اچھا لوگ واپس آئے تو ان سے کہا کہ بڑے بت سے پوچھ لیں. تو اچھا پھر آگے میں پڑھ رہی ہوں. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. تو اب ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم دے دیا ہوتا ہے، موسٹ پرابلی جو ہے ان کو نبی بنا دیا ہوتا ہے، کیونکہ خاص علم کی بات ہو رہی ہے. موسٹ پرابلی جو مجھے سمجھ میں آیا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو آپ کے پاس نہیں آیا آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. کتنے پیار سے وہ اپنے ابا کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ بھائی جو ہم جن چیزوں کی آپ عبادت کریں وہ نہ دیکھتی ہیں نہ سنتی ہیں، میرے پاس ایک خاص علم آیا ہے، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں. ظاہر ہے کہ بت پرستی جو ہے وہ شیطان نے انسان کو سٹارٹ کی، اور موسٹ پرابلی جہاں تک میری نظروں سے گزرا ہے، کوڈ بی رانگ سم ویئر بیکاز آئی ایم ناٹ این عالمہ، لیکن جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے سے بت پرستی سٹارٹ ہوئی تھی، تب شیطان نے جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ اچھا جو نیک لوگ جب مر گئے تھے تو ان کے بت بناؤ، اور پھر جو ہے وہ ان بتوں کے ذریعے جو ہے وہ اللہ سے مانگو، اور پھر ان بتوں کی عبادت کرنا شیطان نے ان کو کر دیا، بتوں کی عبادت کی طرف لگوا دیا. تو ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں شیطان کے راستے پہ، آپ عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ ان کے ابا جو ہے وہ نہیں آنا تھا انہوں نے سیدھے راستے پہ، تو بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا، اب تو چلا جائے یہاں سے. ٹھیک ہے، اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو. دیکھیں سلامتی جو ہے ماشاءاللہ سے، دیکھیں سلام ہے آپ کو، کس طرح سے گفتگو ہے، کتنے پیار سے کتنی محبت سے ان کو سمجھا رہے ہیں، ہر بات کھول کے سمجھا رہے ہیں کہ بھی جن معبودوں کو پرستش کر رہے ہو نہ وہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ تمہیں کوئی چیز دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تمہیں کیسے کوئی چیز دے سکتی ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو اس کو نہیں اڑا سکتی ہیں. شیطانیت کی طرف آپ جا رہے ہیں، جو شیطان نے انسان کو بت پرستی کی طرف لے کے گیا، اس کے پیچھے آپ جا رہے ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ الگ ہو جا ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو میرے بتوں سے تو پھر گیا ہے کیا مطلب؟ تو ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ہستیوں کو بھی جنہیں آپ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں. مجھے بالکل وہ اصحاب کہف کا سینیریو یاد آیا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے سورہ کہف کی وہ ڈالی بھی ہیں ویڈیوز، آپ دیکھ لیجئے گا پوری سورہ کہف کی. تو یہ جو ہے مطلب جیسے بالکل سورہ کہف، کیونکہ وہاں پہ بھی بت پرستی ہو رہی تھی ساری کی ساری، اور پھر ان کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے کہ مرا کہ لوگ جو ہے ان کو بھی اسی کام پہ لگا دیتے یا ان کو مار دیتے، تو وہاں سے نکل گئے وہ لوگ. تو میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا. اچھی امید لگاؤں گا اپنے رب سے. ہمیں بھی اچھی امید لگانی چاہیے اپنے پروردگار سے کہ اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہ رہوں گا. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسے اولاد دی. اب دیکھیں جب اصحاب کہف کا بھی مجھے یاد آتا ہے کہ جب وہ جو ہے اپنے بت پرست معاشرے سے نکل گئے تھے اور جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو ان کے کچھ اس طرح کے ڈائلاگز آپ دیکھیے گا. سورہ کہف جو ہے آپ میری سن بھی سکتے ہیں اور خود بھی چاہیں تو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کہ تمہارا رب اپنی رحمت کو وسیع کر دے گا، اور اس طرح سے وہ اپنی رب کی رحمت مانگتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں پہ بھی یہ کہ معبودان غیر اللہ کو جب چھوڑ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر اپنی رحمت کرتا ہے، اور اپنی رحمت سے ہی ان کو وہ اسحاق اور یعقوب جیسی
جیسی اولاد دیتا ہے، اور ہر ایک کو نبی بنایا اور اپنی رحمت سے نوازا. دیکھیں یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ جب جو ہے غیر اللہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے اور بولا کہ میں اپنے امید ہے کہ میرا رب جو ہے مجھے، میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا، اپنے رب کو پکار کر امید کرتا ہوں کہ اس سے نامراد نہیں رہوں گا، اس سے اچھی امید لگاؤں گا. تو جب وہ وہاں سے معبودان غیر اللہ کو چھوڑ کے جب نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں پناہ دیتے ہیں، ان کو اولاد دیتے ہیں، نیک اولاد، جن کو دونوں کو نبی بناتے ہیں، اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا. یہ دیکھیں وہی رحمت آ رہی ہے بیچ میں، جس کا ذکر اصحاب کہف میں بھی ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو ہے اس سے پہلے جو لاسٹ ویڈیو میں ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے لوگوں پر. وہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت کے طور پہ بھیجا ہے. اچھا، نوازا اور اپنی رحمت سے نوازا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. ٹھیک ہے، ان کو سچی ناموری بھی سب کو عطا کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ رکوع اینڈ ہوتا ہے. تو اب ہم تھوڑا سا جو ہے اگر چاہیں تو آگے بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے آگے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، موسیٰ علیہ السلام کا. وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا. ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. تو یہاں پہ جو ہے اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا. اب یہاں پہ فٹ نوٹس آ رہے ہیں. رسول کے معنی ہے فرستادہ، بھیجا ہوا. نبی کے معنی ہے اہل لغت کے درمیان، نبی کے معنی میں اہل لغت کے درمیان اختلاف ہے. بعض کے نزدیک نبی کے معنی خبردار، خبر دینے والے کے ہیں، اور بعض کے نزدیک نبی کا مطلب ہے بلند مرتبہ اور عالی مقام. بس کسی شخص کو رسول نبی کہنے کا مطلب یہ یا تو عالی مقام پیغمبر ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں دینے والا پیغمبر. قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ بالعموم ہم معنی استعمال ہوئے ہیں، لیکن بعض مقامات پر رسول اور نبی کے الفاظ اس طرح بھی استعمال ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں مرتبے یا کام کی نوعیت کے لحاظ سے کوئی اصطلاحی فرق ہے. مثلا سورہ حج آیت 52 میں فرمایا گیا ہے، ہم نے تم سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول اور نہ نبی مگر. یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ رسول اور نبی دو الگ اصطلاحیں ہیں جن کے درمیان کوئی معنوی فرق ضرور ہے. اسی بنا پر اہل تفسیر میں یہ بحث چل پڑی کہ اس فرق کی نوعیت کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قطعی دلائل کے ساتھ کوئی بھی رسول اور نبی کی الگ الگ حیثیتوں کا تعین نہیں کر سکا ہے. زیادہ سے زیادہ جو بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا لفظ نبی کی بنسبت خاص ہے، یعنی ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اب یہ بات تھوڑا غور کریے گا، ٹھیک ہے، اس بات پہ. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ جو بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا لفظ نبی کی بنسبت خاص ہے، یعنی ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. الفاظ دیگر انبیاء میں سے رسول کا لفظ ان جلیل القدر ہستیوں کے لیے بولا گیا ہے جن کو عام انبیاء علیہ السلام کی بنسبت زیادہ اہم منصب سپرد کیا گیا تھا. اسی کی تائید اس حدیث میں بھی ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 313 یا 315 بتائی، اور انبیاء کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 1,24,000 بتائی. اب یہ فٹ نوٹس تھے. ٹھیک ہے، میں آگے پڑھ رہی ہوں. اچھا، یہاں سے اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا. اس کے فٹ نوٹس میں نے پڑھے، اب میں آگے پڑھی ہوں ترجمہ. ہم نے اس کو طور کی داہنی جانب سے پکارا. ہم جانتے ہیں کہ جب وہ مدین سے نکلتے ہیں اپنی بیوی بچوں کو لے کر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو جو ہے وہ آگ کی تلاش میں جو ہے وہ نکلتے ہیں اور اس طرح سے طور کی داہنی جانب سے پکارا. ہم نے ان کو آواز آتی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرتا ہے طور کی داہنی جانب سے. ہم نے اس کو طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. تو اب یہاں پہ جو ہے بیسیکلی
وہ قصہ ہے کہ جو ہے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں چھوٹے سے اس میں تھوڑا سا کنسائز کر کے بتایا ہے، لیکن کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ جو ہے نا میں تمہارا پروردگار ہوں، اور اس کی تفصیل بھی آئے گی کسی آیت میں یا کسی قرآن کی کسی صورت میں بھی موجود ہے۔ تو وہ جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نبی بھی بناتے ہیں، پھر ان کو عصا جو ہے اور وہ ہاتھ جو ہے وہ ان کا جو شائن کرتا ہے، 2 معجزے بھی دیتے ہیں، فرعون کے پاس جانے کے لیے بھی کہتے ہیں 2 معجزے بھی دیتے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ میں تو صحیح طرح سے بول نہیں سکتا، کیونکہ پرابلی جو ہے جیسا جہاں سے میں نے پڑھا ہے کڈ بی رانگ، لیکن بچپن میں جس طرح ان کا واقعہ ہے نا جس میں ان کی زبان پہ جو ہے وہ فرعون نے جو ہے وہ کوئلے رکھ دیتے ہیں اس طرح کچھ، تو ان کی زبان کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، تو وہ صحیح طرح سے بول نہیں پاتے، تو انہوں نے بولا کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ میں کر دو، پرابلی لائک فرعون کے پاس جانا اور اس کو جو ہے نا مطلب وہ سب کچھ کرنا، جب کہ وہ قتل عام جو ہے وہ کس طرح سے بیٹوں کا کر رہا تھا اور بنی اسرائیل کو پوری قوم کو غلام بنایا ہوا تھا۔ آگے میں تھوڑا سا پڑھ لیتی ہوں۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ اب آپ دیکھیں یہ سارے پیغمبروں کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے۔ آگے میں پڑھ رہی ہوں، یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اب یہاں پہ بھی سجدہ ہے، ٹھیک ہے، آیت پہ سجدہ ہے، ہمیں سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس طرح سے آ رہا ہے ترجمہ، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کی اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ تو یہ جو ہے نا ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، آج ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ بہت سارے انبیاء کا ذکر ہو گیا ہے، فرسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کا، اور سیکنڈ ویڈیو میں عیسیٰ علیہ السلام کا، اور تیسری ویڈیو میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے بریف سا کنسائز سا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کا اس سے بھی زیادہ کنسائز سا، اور جو ہے وہ ادریس علیہ السلام کا ذکر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، ان کی نسل سے جو ہے یہ سب لوگ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اسرائیل جو ہے لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہاں پہ سجدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ہم نے یہاں تک پڑھنا ہے، تو امید کرتی ہوں کہ جو میں نے پڑھا آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں اللہ forgive me for my mistakes۔ جزاک اللہ for listening۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔